अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, साल 2022 में फैसलाबाद में मेडिकल की एक तालिबा पर तशद्दुद और तज़लील आमेज़ वीडियो वायरल होती है। वीडियो में उस तालिबा को बाकायदा जूते चाटने पर मजबूर किया जाता है। खदीजा नामी ये तालिबा किस तरह से अपने हक़ के लिए और इंसाफ के लिए लड़ी, खदीजा कौन है, वीडियो बनाने वाले और तज़लील करने वाले कौन थे, और जब इस केस का फैसला आया तो क्या सज़ाएं दी गई, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन आज मौजूद है फैसलाबाद की उस बाहिम्मत बेटी के साथ, खदीजा अवान, जिसने 4 साल तक हुसूल इंसाफ के लिए डट कर मुकाबला किया और आखिरकार अपनी फ़तह के झंडे गाड़े और ये प्रूव किया कि अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो इस मुल्क में अभी भी अदालतें और निज़ाम इंसाफ कायम है। खदीजा हमारे साथ मौजूद हैं, बग़ैर डिले किए खदीजा से पूछते हैं। खदीजा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइए ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, आगाज़ बताइएगा क्या हुआ, क्योंकि समझिए कि हमारे नाज़रीन जो हैं वो ज़ीरो से जानना चाहते हैं कि खदीजा कौन है, खदीजा के साथ क्या हुआ, और हुसूल इंसाफ की तरफ फिर बाद में चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये मामला ऐसे शुरू हुआ था कि जो अना अली हैं वो मेरी जूनियर भी थी, सोशल गैदरिंग से मेरी उनके साथ दोस्ती भी थी। मैं ख़ुद बीकन हाउस स्कूल सिस्टम से पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे हमारा आपस में मिलना जुलना था और अच्छी हमारी दोस्ती बनती गई ओवर द ईयर्स। और फिर हुआ ये कि अचानक ही 2020 में जब हम थोड़े मैच्योर होते हैं तो इनके जो वालिद हैं अना अली के, उनके कुछ अपनी पहली बेगम के साथ कुछ उनके चल रहे थे डिफरेंसेस, और अचानक ही मीनवाइल, क्योंकि उनकी पहली जो मिसेस थी वो भी अवान थी और मैं भी अवान हूँ, तो आई थिंक वही उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी चीज़, तो उन्होंने फिर मुझे प्रपोज़ल भेजा। और एट फर्स्ट तो मैं बहुत हैरान हो गई और मुझे लगा कि ये क्या मजाक है, तो लेकिन फिर उसके बाद वो सीरियस होते गए और बारी बारी लोगों को हमारे घर भेजना शुरू कर दिया और हर दफ़ा उनको रिजेक्शन नहीं हुई। फिर उन्होंने खुद खदीजा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि जहां मैं समझूंगा कि हमारे नाजरीन को यहाँ पे एक क्वेश्चन पिंच करेगा, वो हम साथ साथ करते जाएंगे। ये बताइएगा कि जो प्रपोज़ल भेजा गया उसमें जो आपकी फ्रेंड अना है वो शामिल थी, वो उससे मालूम था या उसी के हाथ आया, या फिर उन्होंने जिसको हम पंजाबी में कहते हैं बारो बार वाला किया था? नहीं, बिल्कुल अना को बिल्कुल पता था। इनफैक्ट अना जो है वो एक बार गिफ्ट्स भी लेकर आई थी जो कि मैंने सारे रिजेक्ट कर दिए थे। वो मैंने कोई गिफ्ट आज तक नहीं इनका रखा था, और इनफैक्ट मैंने ही इनको जो गिफ्ट्स दिए हैं मैं अना को, वो उसके पास हैं, मैंने तो कभी कोई नहीं रखा। इसके अलावा इसके साथ साथ शेख दानिश अली क्योंकि अपने वालदैन के साथ रिहाइश पज़ीर थे उस वक्त, तो उनके वालदैन को भी पूरा पता था इस बात का। उनकी एक्स वाइफ जो हैं उनको भी पता था, हालांकि उस वक्त उनकी सिर्फ एक ही डिवोर्स हुई थी, और इवन जो उनकी एक्स वाइफ के भाई हैं उनसे जो है जो भी रिश्ता लेकर आए थे हमारे घर, उन्होंने पहले उनसे वेरीफाई किया था कि ये ऐसे चाह रहे हैं हम भेजना, तो सारों को पता था उनके सही में। लेकिन किसी ने भी इस बात को सीरियसली या इसको कंडेम नहीं किया कि मैं उनकी आधी से आधी एज ही, हाफ एज एज थी मैं, तो फिर भी उन्होंने इस बात पे उन्होंने कोई, आई थिंक ये उनके लिए बहुत नॉर्मल था। बेटी की उम्र की है लिटरली, और बेटी की वो कंपनी में है, बेटी के साथ वो रहती है और उसी को जो है वो रिश्ता भेज रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपकी फैमिली में भी लोगों ने जो है वो फौरी तौर पे रिजेक्शन दिया। एग्जैक्टली मेरी मदर के पास ये लोग गए, मेरे भाइयों को इन्होंने फ़ोन किया क्योंकि उस वक्त कोविड का टाइम चल रहा था और मेरे दोनों भाई बाहर थे, एक लंदन में था और दूसरा मेलबर्न में था, तो इन्होंने बार बार प्रपोजल्स के लिए, इवन शेख दानिश अली ने ख़ुद भी फ़ोन किया, फिर उन्होंने फ़ाइनेंशली जो है वो ब्राइब करने की कोशिश की कि मैं सेटल कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन हर चीज़ में मेरे भाइयों ने बड़ा स्टर्नली उसको ना की, और मेरी मदर ने भी बार बार कहा कि 3 बच्चों का बाप है और इतनी बड़ी उम्र का है तो कैसे, और फिर एक बंदा जिसका स्टेटस ही फैसलाबाद में अच्छा नहीं है, हर बंदा उसको इतना बुरा इंसान समझ रहा है और वो ड्रग एडिक्ट भी है, तो कैसे इस तरह के इंसान के साथ है। और मैं उस वक्त BDS फर्स्ट ईयर में थी, सेकंड ईयर में थी, तो मैं तो एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी और मतलब मेरी उम्र भी उस वक्त 20 ईयर्स थी, तो कैसे हम ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें। फौरी तौर पे रिजेक्ट किया गया, उसका फिर क्या उसको ये मामला फिर फायर बैक कैसे किया, क्या क्या फिर उसके बाद हुआ जब ज़ाहिर है उसने प्रपोज़ल भेजा, यहाँ से रिजेक्ट हो गया और उसे कंफर्म हो गया कि ये अब नहीं दाल गलेगी यहाँ पे, फिर क्या हुआ?
پہلے تو وہ آہستہ آہستہ بریکس کے بعد جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نئے بندے کو ڈال کے اپروچ کر لیتے تھے. کبھی کسی کو ڈال دیا, کبھی کسی کو. ان کی بیٹی بھی اس سے بہت اوکے تھی. انفیکٹ میں نے کئی بار ان کی بیٹی کی نالج میں یہ بات لائی کہ کیسے آپ, ہاؤ کین یو لیٹ یور فادر ڈو دس, لیکن کوئی اس کا رسپانس نہیں پازیٹیو ہوتا تھا اس بات میں. لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ بات جو ہے وہ بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گئی, کیونکہ انہوں نے میرے کسی ریلیٹیو کو اپروچ کیا, تو میرے ریلیٹیو نے انہیں بہت اسٹرانگلی کہا تھا کہ اب تمہاری طرف سے کوئی ایکشن نہ آئے, نہیں تو پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو وہ چپ ہو گئے کچھ عرصہ کے لیے. ہمیں بھی لگا کہ یہ بات اب ختم ہو گئی ہے, دب گئی ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اندر پلاننگ کرے کہ روبرٹل ایک بہت اسٹرانگ قسم کا آئے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو کام بفور دا اسٹارم, وہ ہو گیا, وہ خاموش ہو گیا, اور اس مین وائل وہ سب پلاننگ کرے تھے کہ کس طرح اس کو قابو کریں. پھر کیا ہوا جب یہ انسیڈنٹ ہوا آپ کے ساتھ جس کی ویڈیوز وائرل ہوئیں, کیا وہ جو آپ نے کہا کام بفور اسٹرام والا اس کے فوری بعد ہو گیا, کچھ عرصے بعد سے سپوز کہ ریجیکشن ہو گئی, اور جب آپ کے ایک ریلیٹیو نے انہیں سختی سے کہا, اس کے اور اس انسیڈنٹ کے درمیان میں جو ٹائم فریم ہے وہ کتنا ہے؟ اس کے درمیان میں تقریباً 4 to 5 months کا ٹائم فریم ہے. 4-5 ماہ آپ کی زندگی سکون سے گزری, اور آپ کے ذہن سے نکل گیا ہوگا کہ ٹھیک ہے, وہ جیسے کہتے ہیں سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے, تو وہ بھول گیا تھا سب تقریباً. جی بالکل. انفیکٹ میری جو یونیورسٹی تھی وہ میرے گھر سے واکنگ ڈسٹینس پہ تھی, اور میں واک کر کے جاتی تھی. مجھے تو لٹرلی پتہ بھی نہیں تھا کہ اب ہماری FIA کی فائلز کے اندر یہ بات آئی ہے, تو ہمیں پتہ لگا کہ مین ویل یہ انسان میری لوکیشنز لیتا رہا ہے. اس کا کوئی ایک گارڈ ہے فیضان, وہ میری پکچرز, میرے گھر کی پکچرز اس کو بھیجتا رہا کھینچ کے کہ یہ یہاں پہ رہ رہی ہے. انفیکٹ ہم نے اپنا گھر سیل کر کے تو ہم رینٹ پہ شفٹ ہوئے, جسٹ بیکاز ہم اس کو اگنور کرنا چاہ رہے تھے, اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے. تو ان کی لوکیشن سے ہم بہت دور موو کر گئے, لیکن پھر بھی یہ معاملہ دبا نہیں, یہ چلتا رہا, اور ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ اندر کیا پلاننگ ہو رہی ہے. ہمیں بس خوشی ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے اب یہ ختم ہو گیا معاملہ. پھر کیا اس نے کیا جو جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا جس کی ویڈیوز ہیں, وہ کیا تھا؟ آپ کو بلایا گیا کہیں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ گوسپس بڑی عجیب, جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. سو آج کا پروگرام بیسیکلی ہے بھی اس لیے کہ لوگوں کو خدیجہ کی زبانی سب پتہ چل جائے کہ بیسیکلی پرابلم تھا کیا, آپ نے اس کو ٹیکل کیسے کیا, آپ کے ساتھ کیا ہوا, اور اب اگلوں کے ساتھ جو ہوگا وہ تو خیر ہمارا نظام انصاف کرے گا. تب کیا ہوا جب آپ نے اپنا گھر شفٹ کر لیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر یہ میری لوکیشنز لینا شروع ہو گیا. مجھے ایک دن جو ہے وہ ایک کال آتی ہے پارسل کے لیے, اور مجھے یاد ہے کہ میری ایک یونیورسٹی فیلو میرے ساتھ بیٹھی تھی, تو اس نے کہا کہ یہ انون نمبر ہے تو تم ایک بار دیکھ لینا یہ وہ نہ ہو. لیکن میں نے فون اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ میڈم پارسل ہے آپ کا لاہور سے. میں نے کہا آپ مجھے بتا دیں کہاں پہ آپ کہاں سے آئے ہیں, کیونکہ میں آن لائن آرڈرز پلیس کرتی رہتی تھی. تو انہوں نے کہا میڈم بہت گرمی ہے, آپ یہ کہاں پہ ہیں, آپ کی لوکیشن کہاں ہے. اب مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کون ہے, اور پھر میں نے بتا دیا. اس طرح سے مطلب آپ کننگنیس آف ہز مائنڈ دیکھ لیں, ان کی پلاننگ اور پلاٹنگ دیکھ لیں کہ ویسے انہوں نے میری گھر کی لوکیشن جو ہے نا وہ نکلوائی مجھ سے. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ بڑے سکون میں تھے. ایک دن جو ہے نا وہ اس کے مجھے انون نمبر سے, کبھی اپنے ملازمین کے فون سے, یہ انسان مجھے کانسٹنٹلی فون کرتا رہتا تھا. کبھی کچھ کہتا تھا, کبھی کچھ. اس نے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہیک کر لیا تھا, اس پہ یہ ایبسرڈ قسم کی پوسٹ لگاتا تھا, اور پھر اپنے ہی اکاؤنٹ سے نیچے کامنٹ بھی کرتا تھا. یہ آپ ایڈکٹ بندہ ہی کر سکتا ہے جو اس طرح کے کام. مینٹلی سک کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, کہ اگر آپ ایک لیگل وے چاہ رہے تھے تو پھر آپ کو اس طرح کی وہ کننگ سٹوریز جو ہے وہ نہیں ڈیولپ کرنی چاہیے تھی. آپ کا اس نے اکاؤنٹ ہیک کیا, آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا, آپ لوگ اپنی پلیس چینج کر چکے ہیں, لیکن اس نے آپ کا جو نیو پلیس ہے اس کی بھی لوکیشنز نکلوا لی ہیں. دین جب اس نے میرا اکاؤنٹ ہیک کر لیا تو آبویسلی میں بہت گھبرا گئی تھی کہ یہ سب کر رہا ہے, اور میں نے اس کی بڑی منتیں کی کہ تم مت اس اکاؤنٹ پہ لگاؤ. پھر اس نے مجھے کہا کہ تم سوری کی اپالوجی کی ویڈیو بناؤ, پھر ہم تمہیں تمہارا اکاؤنٹ واپس کر دیں گے. اور یہ بھی انا نے مجھے کہا, اٹ سیلف دانش نے نہیں کہا. تو انا نے جب مجھے کال کی کہ آپ ایک سوری کی ویڈیو بنا کے ہمیں بھیج دیں تو ہم پھر آپ کا اکاؤنٹ آپ کو واپس کر دیں گے. بابا کس چیز کی سوری, مطلب کیا, کس بات کے لیے, کیا وہ کوئی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایگو ہرٹ ہوئی ہے ایک انسان کی انکار کی وجہ سے, اس کی سوری, یا کیا کہتے تھے کہ کیا کہو اسٹیٹمنٹ؟ بالکل ایگزیکٹلی یہی کہ کیونکہ ان کو منع کر دیا تھا, اور یہ ان کے لیے بہت ایک میل, یہ جو
پیٹریارکل قسم کے مرد ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا ایک دھچکا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے کسی نے نہ کر دی. تو اسی کے لیے اس نے اپنی ایگو پہ لے لی تھی یہ بات, اور وہ اس کو میرے ساتھ ریونج لینا چاہ رہا تھا اس بات کا. تو جب میں نے وہ ویڈیو بنا کے بھیجی تو انہوں نے وہ بھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دی, اور پھر جب یہ کیس بھی ایون آیا ہے تو انہوں نے وہی ویڈیو اٹھا کے دی, اور انہوں نے کہا کہ جی خدیجہ سے تو ہماری صلح ہو گئی ہے, اس نے تو ہمیں معاف کر دیا, جبکہ وہ پرانی ویڈیو تھی. ایسے مطلب کافی لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ کہ یہ ویڈیو کیسے بنی تھی, تو میں ان کو یہ بات کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں. پھر اس کے بعد اس نے جب مجھے ایسے میسیجز کیے, میں نے کیونکہ ہمارا ایک گروپ تھا انا کے ساتھ میری فرینڈز اور بھی کامن تھیں, تو وہاں پہ بیٹھ کے میں نے ان کو سب کو دکھائے اس کے میسیجز سنوائے, اور میں نے کہا کہ یہ کیا باتیں آپ لوگ کچھ اندر کرو. تو انہوں نے پھر انا کو بوائیکاٹ کیا, اینڈ ہماری ایف آئی اے کی فائل میں یہ باتیں لگی بھی ہوئی ہیں کہ انا نے میسیجز کیے ہوئے ہیں کہ نو ون, اپنے باپ کو, کہ نو ون وانٹس ٹو سٹ ود می, نو ون وانٹس ٹو ٹاک ود می بیکاز آف وٹ یو ہیو ڈن ود خدیجہ. تو اس نے اس کے ساتھ کوئی بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور پھر وہاں سے بات شروع ہوئی کہ انا نے جب یہ دیکھا نا کہ مجھے تو سب فرینڈس برا سمجھ رہے ہیں, اور یہ کیونکہ یہ اپنے باپ کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی تھی, تو اس نے پھر وہاں سے اپنے باپ کو جب شکایتیں لگانا شروع کیں, پھر انہوں نے کوئی پلاننگ اور یہ پلاٹنگ کی, اور پھر یہ سب ایپیسوڈ ہوئی. ناظرین کرام, خدیجہ سے گفتگو جاری ہے. بریک کے بعد باقی حالات سنیں گے, کیونکہ اصل مدعا ابھی باقی ہے. جو تذلیل کی گئی, جو اپنی طرف سے حالات کو مینوپولیٹ کیا گیا, وہ کیا سما تھا, اس وقت کیا ہوا تھا, فیملی ممبرز اس وقت کہاں تھے, یہ ساری باتیں ہم آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد. ناظرین کرام, ویلکم بیک, اور گفتگو جاری ہے خدیجہ سے. یہ وہ باہمت لڑکی ہے جس نے سماج کی تمام اقدار کے سامنے کھڑے ہو کر ڈٹ کے حصول انصاف کے لیے 4-5 سال تک جو ہے وہ ایک پورے مافیا سے ٹکر لی, اور آخرکار آج جیت کا جشن منانے کے لیے ٹیم مجرم کون کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. خدیجہ, اچھا ہم پہنچے تھے کہ جب اس نے پلان کیا, جو ایک وائرل ویڈیو ہے, اس دن کیا ہوا تھا, دن کا آغاز کیسے ہوا, کیا کیا حالات ہوئے, اور جو اس میں جو نظر آ رہا ہے کہ ایک انسان کی جتنی میکسیمم تذلیل کی جا سکتی ہے انہوں نے بھرپور کوشش کی اس کی, یہ کیا تھا, کیا ان کی ڈیمانڈس تھی, کیونکہ اس میں بہت چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں وہ وائرل ہوئے ہیں, وہ ذرا ڈیٹیل سے بتائیے تھا کہ انہوں نے ٹرائی کیا کیا. اس دن جو ہے انہوں نے بڑی ہی سلائلی ایسے دن چوز کیے 9th اور 10th محرم, ٹھیک ہے. وہ دن ہوتے ہیں جس دن موبائل سروسز, سب ڈیٹا سروسز سب بند ہوتی ہیں, تاکہ ہم لوگ کسی سے کانٹیکٹ نہ کر سکیں. یہ 8 اگست کی بات ہے, 8 اور 9 اگست 2022, اور اس کے ساتھ ساتھ 9th اور 10th محرم اسلامکلی. تو اس دن یہ ہوا کہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ آبویسلی, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 8 اور 9 محرم کا 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں ہم, اور ڈیفینیٹلی ہمیں عبادات ہوتی ہیں اس کی کچھ. میں وہ کر کے ہی ہٹی تھی, تو ایک دم سے میرے گھر پہ 1-2 گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے, میرے بھائی کے دوست تھے 2. یہ لوگ آئے ہیں, یہ کوئی تقریباً 15 to 16 لوگ اسلحے کے زور پر انہوں نے ہمارے گھر کو ٹریس پاس کیا. ان کے پاس ڈفرینٹ طرح کی ڈیڈلی ویپنس تھے, اور اس میں سب سے پہلے اندر آئے ہیں جو انٹری کی ہے جنہوں نے, وہ تھے شیخ دانش علی, مہام فاطمہ اور انا علی. یہ 2 خواتین اور 1 مرد یہ فرنٹ پہ تھے, باقی ان کے ساتھ مسلح لوگ تھے. اچھا, لوگوں کو آج تک یہی پتا ہے کہ انہوں نے کسی بہانے سے آپ کو اپنے گھر بلوایا, یا آپ خود چل کر ان کے گھر گئیں اور وہاں پہ کوئی آپ کی بحث مباحثہ ہوئی, تکرار ہوئی, اور اس دوران وہ ویڈیو شوٹ کی گئی؟ ایسا بالکل بھی نہیں تھا. انہوں نے ہمیں باقاعدہ طور پر ایبڈکٹ کیا تھا, اور جو ہمارا پولیس کا کیس ہے اس میں یہ آفینس بھی لگی ہوئی ہے 365, اور یہ پروو ہو رہی ہے ان کے گھر کی ڈی وی آر سے, اور ہماری جو کالونی تھی یونیورسٹی ٹاؤن اس کی ڈی وی آر سے. یہ باقاعدہ طور پہ پروو ہو رہا ہے کہ ان کی گاڑیاں آئیں, ان کی گاڑیوں نے ہمیں, یہ لوگ خود آئے ہیں 2 سے 3 گاڑیوں میں یہ لوگ آئیں, اور آ کے انہوں نے ہمیں پہلے تو زد و کوب کرنا شروع کر دیا آتے ساتھ ہی. پھر جو یہ چیزیں وہاں سے, کیونکہ یہ خواتین تھیں 2, تو انہوں نے جو اٹھا سکتی تھیں, کیش اور گولڈ, انہوں نے سب کچھ وہ اٹھا لیا. سب سے پہلے تو انہوں نے میرے موبائل فونز پکڑے, اور موبائل فونز دونوں جو تھے وہ میرے 2 موبائل فونز تھے, دونوں ہی میرے بھائی نے مجھے گفٹ کیے تھے, وہ بھی میرے رزلٹس کے اوپر, کیونکہ ریسنٹلی میرا رزلٹ آیا تھا PDS 3rd ایئر کا, اور میں فائنل ایئر میں پروموٹ ہوئی تھی, تو اس نے مجھے آسٹریلیا سے iPhone 13 Pro Max تب بھیجا تھا. وہ سارے فونز انہوں نے اٹھا لیے. پھر انہوں نے زبردستی مجھے, میری والدہ کو اور میرے بھائی کو ایبڈکٹ کر کے اپنے گھر لے گئے, اپنے جائے وقوع پہ. وہاں جا کے پھر کیا باتیں ہوئیں؟ کیا وہی پرانا راگ الاپا گیا کہ ہاں کرو, نہیں تو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تھریٹس دی گئیں؟ کیا وہاں پہ کیا ایسا ہوا تھا کہ آپ
کو پھر اس طرح سے جو ہے نا وہ اتنی آپ کی تذلیل کی گئی؟ بیسکلی جو شیخ دانش تھا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ سوسائٹی کو یہ دکھائے کہ خدیجہ خود مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور میں نے اس کی خواہش پہ اس کے ساتھ نکاح کی ہے. تو وہ چاہ رہا تھا کہ ایک پراپر وے سے اس کو جو ہے وہ, کیونکہ پہلے ظاہر ہے 2 سال میں لوگوں کو سب کو پتہ لگ گیا تھا اور سب اس کو شرم ہی دلا رہے تھے کہ تم اتنے بڑے ہو اور وہ اتنی چھوٹی ہے اور تم کیسے اس کو بار بار کر رہے ہو اور وہ تو تمہیں نہ کری جا رہی ہے. تو یہ چاہتا تھا کہ ایک پراپر وے سے اب ہو کہ میں ان کے گھر اب رشتہ بھی نہ لے کے جاؤں, یہ خود مجھے اپنے گھر بلائیں, ایسے نکاح. تو وہاں پہ یہ ہمیں یہیں سب باتیں کرتے رہے, آپ نے دانش کے ساتھ یہ کیا ہے, ماہم اسپیسیفکلی آپ دیکھیں اتنا اچھا انسان ہے, اس سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے. اور جو اس عورت کی لائنز تھیں وہ مجھے آج تک یاد ہیں. اس نے اتنی گندی لائنز مطلب وہ یوز کری تھی میرے لیے. اور انا جو تھی وہ پاس بیٹھی ہوئی تھی اور انا بھی بار بار یہ کہی تھی کہ میرے ابو ٹھیک ہیں. تو لیکن مطلب انا کو چاہیے تھا کہ وہ ریبرٹل میں کچھ بول دیتی کہ چلیں ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں بھی چاہتی تھی یہ سب ہو تو وہ کچھ کہیں نہ کہیں تو اپنے باپ کو روک ہی سکتی تھی. وہ ایک لوتی بیٹی ہے اپنے باپ کی. خدیجہ, وہ یادیں یہ کچھ تلخ ہیں لیکن ظاہر ہے وہ جب ان کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں, ریوائز کرتے ہیں, ریمائنڈ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان زخموں سے دوبارہ سے جو ہے وہ درد تو ضرور اٹھتا ہے. لیکن کچھ سوال ایسے ہیں جو ہمارے ناظرین تک پہنچنے ضروری ہیں. ایک ویڈیو میں ایک خاتون کی آواز آ رہی ہے کہ زبان نظر آنی چاہیے, یہ انا ہے یا وہ دوسری ماہم کی آواز ہے جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں؟ ایسے تھا کہ جو ماہم تھی نا وہ کیونکہ فرنٹ سائڈ پہ شوٹ کری تھی اور وہ زیادہ آگے تھی. انا جو تھی وہ تھوڑا پیچھے کو ہو کے کھڑی ہوئی تھی تاکہ وہ ویڈیو میں نہ آئے. بڑے انہوں نے جو ویڈیو بنائی کیونکہ وہ انہوں نے بنائی تھی, ہم نے نہیں بنائی تھی, تو انہوں نے بڑے ایک طریقے سے فریم ویڈیو کا جیسے آپ یہ میڈیا کا فریم سیٹ کرتے ہیں بالکل ویسے یہ فریم سیٹ کیا گیا تھا کہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کا نہ اتنا پتہ لگے, بس ہونے والے ایونٹ کا پتہ لگے. تو انہوں نے مقصد پیورلی آپ کی تذلیل تھی, آپ کا فیس دکھانا تھا, آپ سے وہ حرکتیں کروانا تھا جو انہوں نے ڈیفینیٹلی کروائیں اور پھر بعد میں وائرل آپ کے موبائل سے کی, کیونکہ آپ کے دونوں موبائلز ان کے پاس تھے. آپ کے فون سے یہ وائرل ہوئی ہیں یا انہوں نے خود وائرل کی؟ انہوں نے اپنے فون سے بھی سینڈ کی سب کو اور میرے اکاؤنٹس بھی, کیونکہ ان کے پاس ہی چل رہے تھے تینوں. ماہم کے فون میں میرا فیس بک کا اکاؤنٹ چل رہا تھا, وہاں سے انہوں نے وائرل کی. اور پھر جو دانش ہے اور ماہم انہوں نے میرے فون سے بھی وائرل کی تھی. اور کیونکہ انا کے نام پہ کوئی سم نہیں تھی, انا کی جتنی بھی سمس تھیں وہ اس کے فادر کے نام پہ تھی. اس وقت وہ جوینائل تھی, بالکل ایسی جیسے میری سم جو تھی وہ میرے بھائی کے نام پہ تھی. تو ایسی جو ہے وہ انا بھی اس کی سمس اس کے نام پہ تھیں, اس کے باپ کے نام پہ. تو وہاں سے جو انہوں نے وائرل کی ہیں جیسے بھی جتنے بھی فون سے, تو وہ تو اب ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتہ, لیکن ہاں جی انہوں نے اپنے فون سے بھی وائرل کی اور میرے فون سے بھی وائرل کی ہیں وہ ویڈیو. اس میں ہمارے ناظرین کو یہ سمجھ آ گئی کہ شیخ دانش ہے, اس کی بیٹی ہے انا جو آپ کی فرینڈ تھی. اس میں ایک کریکٹر بار بار ڈسکس ہو رہا ہے, ماہم. اب اکثر ہم لوگ یہ پوچھیں گے کہ یہ ماہم کون ہے, تو ذرا کوئکلی ماہم کا بھی بتا دیں کہ یہ کیا کریکٹر ہے؟ یہ ایک ایسی عورت ہے کہ میں کبھی بھی کسی عورت کو کیریکٹر اسیسینیٹ نہیں کرتی, وہ چاہے جیسی بھی ہو, وہ اس کا اپنا کیریکٹر ہے. لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کلیم کرتی تھی کہ میں شیخ دانش کی وائف ہوں, اور شیخ دانش کلیم کرتے تھے کہ یہ میری میڈ ہے. اور ڈیورنگ انویسٹیگیشن آئیوں نے, جو ہماری میڈم فرح بطول ہے, انہوں نے بار بار ان سے نکاح نامے کا مطالبہ کیا, کوئی نکاح نامہ سامنے نہیں آیا. اس کے علاوہ جو ماہم ہیں ان کے پہلے شوہر تھے, سابقہ شوہر, جب وہ کیس وائرل ہوا تو انہوں نے ہمیں جو FIR پہ دیا گیا نمبر تھا اس پہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں یہ بتائی بات کہ ڈیورنگ ان کی میرج, وہ بھی ان کے ساتھ بھی سیکنڈ میرج تھی ماہم کی, اور وہ بھی 3 بچوں کے باپ تھے. اور انہوں نے بتایا کہ ڈیورنگ مائی میرج جو ہے وہ یہ مجھے کانسٹنٹلی چیٹ کرتی رہی ہے, اور ان کے مطابق ان کے پاس ثبوت بھی تھے جو کہ وہ ہمیں دینے کے لیے بھی تیار تھے, پر ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں کسی کی بھی ویڈیوز دیکھنے میں. تو یہ وہ خاتون ہے جس نے, آپ سمجھ لیں کہ جو ہم لوگ جس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے اس قسم کی خاتون ہے. اچھا, اب یہ سارے کریکٹرز سامنے آ گئے, ان کا موٹیو سامنے آ گیا, اور جو ہوا وہ خیر وہ لوگوں نے دیکھا. اس کے بعد زیادہ جب آپ نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا یہ فوری طور پہ ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوئی تھی, یا کچھ دن کا گیپ آیا اور سٹیپ وائز یہ وائرل ہوئی, اور وائرل ہوئی تو آپ نے اس پہ سو کیا, یا اس سے پہلے ہی آپ کا ارادہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے سو کرنا ہی کرنا ہے؟
دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت تو میں اپنی مینٹل کنڈیشن میں ہی نہیں تھی, میری مینٹل ہیلتھ ہی پراپر نہیں تھی, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, کیسے ہوا ہے, کہاں سے ہوا ہے. تو اس وقت تو میرے لیے ایک بہت ایموشنل اسٹیج تھی, اور میری فیملی بھی اس وقت وہ ابھی اس سے پہلے کہ وہ شیخ دانش سے ریونج پہ فوکس کرتے, وہ اس پہ فوکس کرے تھے کہ ان کی بیٹی ٹھیک رہے, تو وہ اس وقت مجھ پہ فوکس کرے تھے, اور ہم نے ابھی کسی سے ڈسکشن بھی نہیں کی تھی. ہم تھوڑے گھبرائے بھی ہوئے تھے کہ کیسے یہ اتنا بڑا ڈان ہے فیصل آباد کا, اس نے بہت ساری لڑکیوں کی زندگیاں خراب کی ہیں, تو ہم تھوڑا سا سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں. لیکن پھر اتنے میں ہی انہوں نے ویڈیوز وائرل کرنی شروع کر دی. آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیوز وائرل نہ ہوتی تو میں شاید ساری زندگی پروو نہ کر پاتی کہ یہ سب انہوں نے کیا ہے. تو انہوں نے جب ویڈیوز وائرل کی تو جو میرے بھائی ہیں جو آسٹریلیا میں ہوتے ہیں ان تک وہ ویڈیوز گئیں, اور وہ کافی غصے میں آئیں کہ یہ ویڈیوز کیا ویڈیوز ہیں, اور پھر انہوں نے امیجیٹلی جو ہے وہ پولیس سے اور سب سے بات چات کی, کیونکہ وہ بھی یہاں پہ رہ چکے تھے پولیس میں ہی, تو انہوں نے پھر اچھی جو ان کی تھی انہوں نے سب سے ڈسکشن کی. تو ہم نے یہ ایف آئی آر کی میں نے اپلیکیشن 13 کو جو ہے نا, وہ 13 اگست کو 8 اور 9 کا وقوع تھا, اور 13 کو جو ہے نا وہ میں نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ اپلیکیشن موو کی, 13 کو ایف آئی اے میں, اور 13 کو پولیس میں, اور 15 کو ایف آئی اے میں. دونوں جگہ پہ آپ نے اپلیکیشنس موو کی, اور کیا تب سے انصاف ملنے کے دن تک جو ہمارے ادارے ہیں قانون نافذ کرنے میں, جیسے فیڈرل ایجنسی ہے, جیسے ہماری پنجاب پولیس ہے, آپ نے انہیں کوآپریٹو پایا, لیزی پایا, ایک پبلک پرسیپشن جو ہے کہ جی ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں, لنگر آن کرتے ہیں, ڈیلیئنگ ٹیکٹس یوز کرتے ہیں, ظاہر ہے اس طرف ایک مبینہ مافیا تھا, ان کے لائرز کے آپ نام دیکھیں تو وہ کیسے کیسے نام تھے جو نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول کے لائرز انہوں نے ہائر کیے, پیسہ تھا, پاور تھی, سارا کچھ تھا. آپ نے کیا فیل کیا کہ آپ کو حصول انصاف کے لیے کتنی اسٹرگل کرنا پڑی؟ میں بہت شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو میڈیا کی, کیونکہ میڈیا نے جس وقت یہ ان کے پاس ویڈیوز گئیں وہ ہائی لائٹ ہوا, اچھا خاصا پریشر بلڈ ہو گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے اور ایف آئی اے نے دونوں نے بہت اچھی انویسٹیگیشن کی تھی, آن میرٹ انویسٹیگیشن کی تھی, بڑی ویجیلنٹ انویسٹیگیشن کی تھی. انفیکٹ ان کو جو ہے وہ نیو ٹیکنالوجیز کے تھرو ٹریک ڈاؤن پہلے کیا گیا تھا کہ یہ سارے ملزم جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں, پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ریڈ کی جائے تاکہ کوئی بھی بھاگ نہ سکے, فرار نہ ہو سکے. اور جو ہمارے سی پی او تھے اس ٹائم کے سر عمر سعید ملک, اور جو آر پی او تھے سر معین اختر, اور اس کے علاوہ میڈم فرح بطول, ہمارے جتنے بھی تھے جو ہمارے سرکل انچارج تھے ایف آئی اے کے سر رضوی, اور جو ہمارے آئی او تھے سر تنویر حسین, سب نے اس کو, اور سر سمر وغیرہ نے, سب نے اس کو بہت ایسے ہی کیس کو ڈیل کیا, کیونکہ یہ ایسا آئی تھنک یہ واقعہ تھا کہ سب کہتے تھے کہ ہم نے پہلے اس سے کبھی یہ چیز دیکھی نہیں ہے, تو ان کو بس سب اسی میں تھے کہ کسی طرح سے ہم خدیجہ کو انصاف دلائیں. اور ابھی جو فیصلہ آیا ہے تقریباً مجموعی طور پر 14 سال سے کچھ پلس ہے, قید ہے, اور یہ شیخ دانش کو ہے. جو باقی کریکٹرز ہیں ان کو ان کے اکارڈنگ جو ہے آپ سمجھتی ہیں کہ جسٹس پورا ہوا ہے, یا ابھی کچھ ہے دل میں کہ اینو انی ہوندی تو پھر میرے دل نو سکون آنا؟ ایسا ہے کہ جو انا علی ہے وہ شامل تفتیش اس وقت وقوعے کے وقت تو وہ یہاں سے بھاگ گئی تھیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ اسلام آباد سے بیل کروا کے آئی تھی. پھر بار بار وہ جب اسلام آباد سے پی ایر ایس بیل کروا کے اس کے بعد وہ اس نے وہ بنی ہے پارٹ انویسٹیگیشن کا, شامل تفتیش ہوئی ہے, تو وہ 11 دن کے بعد ہوئی ہے. تو ڈیفینیٹلی 11 دن میں ایویڈنس ہیمپر ہو جاتے ہیں. جب وہ ایویڈنس خود اپنا موبائل لے کے گئی ہے 11 دن کے بعد, تو اس میں کچھ ایف آئی اے کو ایسا ملا نہیں, جس کی وجہ سے لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے وہ بری ہوئی ہے. باقی ماہم کو اچھی 11 ایئرس کی اس کو بھی امپریزنمنٹ سنائی گئی ہے بینگ اے وومن. اور جو 3-4 ان کے ملازم تھے جو پکڑے ہوئے تھے, تو آپ کو پتہ ہے ملازموں نے ایڈ کیا, وہ سب آرڈینیٹس تھے, انہوں نے شیئرنگ آف ٹرانسمیشن نہیں کی, تو ان کو اس کیس میں نہیں. تو دوسرا پولیس کیس بھی ابھی ہمارا پینڈنگ ہے اسی کے سیم کورٹ میں, اور انشاءاللہ اس میں بھی ڈیسیجن, کیونکہ اس میں بھی ایویڈنسز اور کراس ایگزامینیشنز ہو چکے ہیں, 1-2 کراس ایگزامینیشنز رہ گئے, فائنل آرگومنٹس ہیں. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہماری جو میڈم ہے اس میں اچھی سزا سنائیں گی ان باقی ملزموں کو بھی. اچھا خدیجہ, لاسٹ پہ میں جب آپ کی طرف آ رہا تھا تو میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ میں کویسچنس کیسے کروں گا. کچھ چپتے ہوئے سوال ہوتے ہیں لیکن ان کے جواب ضروری ہوتے ہیں. جو ایک پبلک پرسیپشن جو ہے اس کو توڑنا, اور جو متاثرہ ہے وہ اپنی زبان سے بتائے گا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. جیسے لوگ طرح طرح کی جب باتیں کرتے تھے, کہتے تھے کہ نہیں جی اس کی دوستی تھی, اور کچھ پکچرز ایسی جو شاید فیبریکیٹ کی گئی ہوں, شاید وہ فوٹو شاپ کی گئی ہوں, جس میں وہ ڈرنکس کے ساتھ اور آپ کو اس نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا تصویروں میں. وہ کیا معاملہ تھا؟ کیا آپ کی اس حد تک اس سے فرینکنیس, فرینڈشپ تھی کہ یہ جو تصویریں اور یہ جو سارا کچھ ہے, کیا, یا پھر یہ سارا فیبریکیٹڈ تھا؟
دیکھیں یہ کیس 4 ایئرس چلا ہے اور 4 ایئرز میں انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں. کسی انویسٹیگیشن کو اوپوننٹ پارٹی نے چیلنج نہیں کیا 4 سال کے اندر. انہوں نے کوئی پکچر کوئی کچھ بھی وہ سرفیس پہ نہیں لے کے آیا جس کی انہوں نے فورینزک کروائی ہو. اگر وہ تصویریں ریئل ہوتی تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی فورینزک کرواتے, وہ کیس میں لکھواتے کہ وہ وہاں پہ بھی کورٹ میں بھی ڈیفیم کرتے. صرف جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میڈیا ساری پبلک میرے ساتھ ہے اور ان کی کافی ڈیفیمیشن ہو رہی ہے, تو انہوں نے یہ ایک پرسپیکٹ بنانے کے لیے یہ فوٹوز فیبریکیٹ کی. انہوں نے یہ سارا ایک پروپیگنڈا بنایا اور اس کو ایسے پریزنٹ کیا, جبکہ کورٹ میں ایسی کوئی بات وہ پروو نہیں کر سکے, کوئی ریلیشن شپ وہ پروو نہیں کر سکے. ایون جو کچھ الزامات لگے تھے کہ جی خدیجہ کو شیخ دانش نے بڑے گفٹس دیے ہیں, کوئی ایسی بات وہ پروو نہیں کر سکے, نہ کوئی بیلنس ٹرانسفر. اور ایون انہوں نے خود بھی کلیم نہیں کی ہے بات کہ ایسا ہے. کورٹ میں نہیں, یہ کورٹ کے باہر میڈیا پہ ہی صرف باتیں چلتی رہی. اسٹارٹ میں جب یہ اس کیس نے ہائپ پکڑی تھی تو تب یہ بھی ہوا تھا کہ خدیجہ ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ وہ خدیجہ کو آفر کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہے, اس میں کیا سچائی ہے, اور اگر انہوں نے آفر کی تو وہ کتنی تھی؟ دیکھیں جو سچ ہوتا ہے نا وہ سب کے سامنے خود ہی آ جاتا ہے, اس کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جتنی ہی باتیں آپ نے مجھ سے کیا, میں نے آج تک کسی پلیٹ فارم پہ ان کو جسٹیفائی نہیں کیا, کیونکہ مجھے پتا تھا جب فیصلہ ہوگا سب سچ سامنے آ جائے گا. بالکل آفرز فرسٹ ڈے سے مجھے آئی ہیں اور کافی زیادہ آئی ہیں. نہ صرف شیخ دانش بلکہ ان کے جو والد تھے انہوں نے مجھے کنفرنٹل میٹنگز کے دوران بار بار ریکویسٹ کی کہ میں انا کی حد تک جو ہے وہ کمپرومائز کر لوں. لیکن میں نے ان کو ایک ہی بات کی کہ انکل آپ کو اگر یہ لگتا ہے نا تو پھر آپ انا کے ساتھ بھی یہ سب کروا لیں جو میرے ساتھ ہوا ہے. میرا خیال ہے یہی میرا کمپرومائز ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے نہ ان کے ساتھ صلح کرنی تھی نہ میں نے کی ہے, اور یہ ثبوت اس کا چیخ چیخ کے یہ بات کہہ رہی ہے کہ آج وہ لوگ جیل میں ہیں اور ہم نے یہ کیس کنٹیسٹ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کیس کنٹیسٹ ایسے نہیں ہوتے, ہم نے بھی اس میں فزیکلی ایموشنلی فائنینشیل ڈرین ہمارا بھی اچھا خاصا ہے اس کیس میں. لیکن الحمدللہ اللہ پاک جس کو عزت دے اور جس کو ذلت دے. خدیجہ یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ آپ نے صبر سے کام لیا, آپ نے کوئی اس پہ کومنٹ نہیں کیا, لیکن ابھی فیصلہ آ گیا ہے. ایک یہ بھی افواہ اڑی تھی, کچھ ریومرز تھیں کہ آپ کو 50 کروڑ تک کی آفر تھی, کیا واقعی میں تھی؟ بالکل تھی. جب کیس سٹارٹ ہوا تو اور میڈیا ہائپ بہت زیادہ تھی, تب تو بالکل 50 کروڑ کی تھی. بعد میں بھی پھر بدلتی رہتی تھیں, جیسے جیسے کیس سٹاک ہو جاتا تھا تو کم ہو جاتی تھیں, جیسے کیس چل پڑتا تھا تو زیادہ ہو جاتی تھیں. لیکن ہر بار ہمارا جواب تو نہ ہی رہا. 50 کروڑ آپ نے ٹھکرائے ہیں؟ بالکل ٹھکرائے ہیں. تو یہ صرف یہی تھا مائنڈ میں کہ اب یہاں پہ انصاف ہوگا تو انصاف ہوگا. اچھا یہ بتائیے, اب ہو گیا, فیصلہ آ گیا, آپ کے حق میں آیا, آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ مطلب جو انصاف آپ چاہتی تھیں وہی انصاف ہوا ہے, اس میں کسی قسم کا وہ جو ہے وہ نہیں ہوا؟ عدالتوں سے, ہمارے سسٹم سے کس حد تک خدیجہ کو سیٹسفیکشن ہے؟ میں بہت زیادہ خوش ہوں اس فیصلے سے, بہت مطمئن ہوں. ہماری جو جج ہیں میڈم نے بہت کیپیبل میڈم ہے, انہوں نے بڑے میرٹ پہ ڈیسیجن دیا, میکسیمم پنشمنٹس اوارڈ کی ہیں, جتنی آفینسز میں بنتی تھیں میکسیمم پنشمنٹس دونوں مرکزی ملزموں کو دی ہیں. اس کے علاوہ میری ایک بڑی دلی خواہش تھی, فرسٹ ٹائم جب ہم نے ریڈ کی تھی تب میں نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھی تھیں, اور اس بار میں بڑا چاہتی تھی کہ ان کو کورٹ سے اوپن کورٹ سے اریسٹ کیا جائے. تو ایسا ہی بالکل ہوا, دروازے بند کر دیے گئے تھے عدالت کے. شیخ دانش اور ان کی جو بیٹی تھی مہام اور سب کو, انا کو, سب کو بٹھا لیا گیا تھا. صبح 9 بجے سے لے کے عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے دوپہر 3 بجے تک. ان دروازے بند تھے, کوئی باہر نہ آ سکتا تھا نہ کوئی اندر جا سکتا تھا. ان کو وہاں قابو رکھا اور پھر پولیس آئی, فیصلہ سنایا گیا اور پولیس نے ان کو ہتھکڑیاں لگائیں اور وہاں سے ان کو لے کے جایا گیا. تب دل کو سکون ملا؟ بہت سکون ملا. آخر میں جو بچیاں ہماری آپ کو دیکھ رہی ہیں, آپ ان کے لیے ایک رول ماڈل ہیں کہ چپ کر کے ظلم سہنے والوں میں سے کم از کم خدیجہ بالکل نہیں تھی. وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی اور وہ پورے نظام کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہوئی, اس نے انصاف لیا. میسج کیا دیں گی ہماری جو خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں, جو بچیاں ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, یا جو ابھی ورکنگ لائف گزار رہی ہیں, کیا میسج دیں گے ان کو؟ جہاں تک بات آتی ہے بچوں کی, تو میں سب کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو خود کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جب آپ خود کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو آپ کے لیے سب کھڑے ہو جائیں گے. عدالتیں آپ کو بھی انصاف دیں گی جیسے مجھے ملا ہے. جو حق کا راستہ ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارا قرآن پاک کہتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, صبر کے ساتھ چلنا ہے لیکن امید نہیں ہارنی. آپ نے جسٹس میں ٹائم ضرور ہوتا ہے. مجھے بھی 4 سال کے بعد انصاف ملا ہے فوراً سے, ایون دو ویڈیوز وائرل تھی, ہر چیز تھی, لیکن انصاف کے لیے
لیے جب آپ ڈٹ جاتے ہیں نا تو خدا بھی مدد کرتا ہے, میڈیا بھی کرتا ہے, عدالتیں بھی کرتی ہیں, ہر انسان آپ کے ساتھ آ جاتا ہے. خدیجہ بہت شکریہ, آپ کے لیے نیک تمنائیں, اور ہمیں فخر ہے کہ آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور آپ اس مقابلے میں جیتی. ناظرین اکرام, خدیجہ عوان وہ بچی جس نے اپنا حق لینے کے لیے پورے سماج کے سامنے کھڑے ہو کر پورے زور سے مقابلہ کیا اور کیس جیتی, اور اس نے ثابت کیا کہ اگر آپ ظلم کے خلاف ڈٹ جائیں گے تو پھر ہر چیز آپ کے حق میں ہو. ناظرین اکرام, بات ہو رہی ہے خدیجہ کیس کی, اور جیسے اس دھرتی کی بیٹی نے انصاف لیا, اس پہ تمام کچھ 4 سال کا عرصہ لگا, کیا کچھ صعوبتیں برداشت کی خدیجہ نے, اور کس طریقے سے سزائیں ہوئی, اور ٹیم مجرم کون موجود ہے اس باہمت لائر کے ساتھ جنہوں نے اس مقدمے کو فیس کیا, جنہوں نے خدیجہ کا مقدمہ لڑا. ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ملک شاہد حامد عوان. السلام علیکم شاہد بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہد بھائی بتائیے گا, ایک بہت بڑی کامیابی ہے, سب سے پہلے آپ کو مبارکباد, خدیجہ کو مبارکباد, آپ لوگوں نے مستقل مزاجی سے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور آخرکار ایک بچی, ایک بیٹی جسے انصاف چاہیے تھا اسے انصاف فراہم کروایا. کیسا رہا یہ 4 سال کا عرصہ, کیا کیا ہرڈلز آئی, کہاں سے سٹارٹ ہوا, اور پھر درمیان میں جو کچھ فیس کرنا پڑا ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بہت شکریہ سر, آپ نے جو ہے وہ وقت نکالا ہے اور اس ٹاپک پہ, اور جیسے کہ آپ نے اس میں کہا کہ یہ کامیابی ہے, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بیسیکلی معاشرے کی کامیابی ہے. اگر آپ انگلش جورسپروڈنس اور ایون اگر اسلامک جورسپروڈنس کو بھی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, اس کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک شخص کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. مطلب وہ اس انڈیویجول کے اگینسٹ کرائم نہیں ہوتا, اٹ از کنسیڈرڈ کہ وہ کوئی بھی کرائم ہوا ہے تو وہ پوری سوسائٹی کے خلاف ہوا ہے, اور سوسائٹی کے بہاف پہ اسٹیٹ اس کو پروسیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے. تو انفیکٹ سوسائٹی کی جو ہے وہ جیت ہے. انفیکٹ سوسائٹی نے یہ ثابت کیا ہے کہ سوسائٹی نے جو ادارے بنائے ہیں وہ ان اداروں کے ذریعے رہتے ہوئے ان اداروں کے ذریعے جو ہے وہ انصاف لے گی, نہ کہ کچھ دیگر اقدامات کے ذریعے. تو یہ بیسیکلی کامیابی ہے پورے معاشرے کی, اور تمام خواتین کی بھی اس میں ہے جو اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھیں گی وہ اس فیصلے کے, اور کوئی اپنے آپ کو اس حد تک طاقتور نہیں سمجھے گا کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے. تو شاہد بھائی سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو, مجھے بتائیے گا کہ اس کیس میں ہمارے ناظرین کے جو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ اگر وہ ویڈیوز وائرل نہ ہوتی تو کیا تب بھی یہ اسی انٹینسٹی کا کیس تھا, ایسا ہی ہوتا, یا پھر سچویشن کچھ ڈفرینٹ ہوتی؟ سر حقیقت بات یہ ہے, ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پبلک اوپینین ہے, جو میڈیا کا کردار ہے, جو لوگوں کا کردار ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز انہوں نے جو اس میں صاحب اقتدار لوگ تھے ان کی توجہ اس جانب اس میں دلائی, جس میں رجسٹریشن آف ایف آئی آر وغیرہ اور دیگر معاملات. لیکن ایون دین نو ڈاؤٹ اس کی وجہ سے جو ہے وہ مقدمات کا اندراج ہوا ہے اور سارا کچھ, لیکن ایون دین انفلوئنس جو ہے وہ انفلوئنشل لوگ ہر طرح کے معاملات میں اور ایون اس طرح کے معاملات میں بھی یوز کرتے ہیں. جس طرح سے ابھی ایلیج کیا جا رہا ہے, جس طرح سے سندھ میں ایک کیس ہے, آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ حالانکہ وہ بہت ہائی لائٹڈ بھی تھا, بٹ اس کے اندر جو رزلٹس آئے ہیں اس پہ ایلیج کیا جا رہا ہے کہ انفلوئنس وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ یوز کیا گیا ہوا ہے. اس میں بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں, جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جو وٹنس ہیں ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے, ان کو تھریٹ کیا جا سکتا ہے, وہ منحرف جسے جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی گواہ منحرف ہو گئے. اس ہمارے والے اسپیسیفک کیس میں کیا کیا ہرڈلز فیس کرنا پڑی شاہد بھائی؟ سر اس میں نو ڈاؤٹ اس طرح کی چیزیں, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پروسیکیوشن کے اندر بہت سارے وٹنسز, ایون جس میں پولیس آفیشلز بھی شامل ہیں, ایف آئی اے آفیشلز ہیں, پھر ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو انالیسس وغیرہ کرتے ہیں, پھر سائبر وغیرہ کے لوگ, اب اتنے سارے لوگ جو ہیں. لیکن یہ کہ ایک ٹیم ورک کے طور پہ اور جو ہے وہ تمام چیزوں کو کیونکہ پراپر سپروائزڈ وے میں اس میں ہو رہی تھی اور ہر ایک چیز پہ پراپر نظر تھی. خود ڈاکٹر خدیجہ صاحبہ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کیس کے اندر انوالو تھیں, ان نے بہت زیادہ ان کی دلچسپی تھی اور ہر ایک معاملے پہ جو ہے وہ ہم ایک ٹیم کے طور پہ کام کر رہے تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کامیابی دی, اور اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے وہ زیادہ اس میں کچھ اس حوالے سے نقصان جو ہے وہ نہیں ہو سکا. آپ لوگوں نے مل کے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی شاید جو ہے نا وہ ایک ایگزامپل کے طور پہ ہمیشہ کوٹ کی جائے گی کہ اگر آپ مستقل مزاجی سے اگر آپ ہمت نہ ہاریں تو یو کین اچیو, چاہے اس کو 3 سے 4 سال لگ گئے. لیکن بہرحال یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لائرز جو ہیں اسے تھوڑا موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے جو متاثرہ لوگ ہیں ان کو کہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ ڈاکٹر خدیجہ جو ہے وہ خود بہت موٹیویٹڈ تھیں,
کبھی کسی اسٹیج پہ ایسا لگا کہ میں آپ خود یا جو آپ کی کلائنٹ ہیں یہ ہمت ٹوٹ رہی ہے یا ہمت ہار جائیں گے؟ سر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، آپ اس میں بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ اب ہمارے جو اپوننٹس تھے اس میں جتنے ایکیوز پرسنس تھے انہوں نے بہت نامور وکلا جو ہیں اس میں ان کو انگیج کیا ہوا تھا اور بہت ہر طرح سے وہ اس میں پوری کوشش کر رہے تھے، اور جب انہیں آگے سے ریزسٹنس آتی تھی تو وہ اتنا ہی زیادہ پریشر بھی ہمیں فیس کرنا پڑتا تھا، ایون ود ان کورٹ بھی جو ہے وہ جتنا پریشر اس کیس کے حوالے سے تھا۔ اب میں اس میں پرٹیکولرلی میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پرٹیکولرلی اس کیس کے اندر میٹر جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس کیا کہ بہت زیادہ دنوں تک وکٹم پہ جرح کی گئی ہوئی ہے، اور اتنے دنوں جو ہے وہ وہاں پہ انہیں کھڑا رکھا ہوا ہے۔ اب اس پہ ریپورٹڈ ججمنٹ آئی ہے اسی پرٹیکولر کیس کے اندر جب یہ میٹر، اور وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اس ججمنٹ کو پورے پاکستان کی سب عدالتوں کے اندر بھیجا جائے، اور اس کے اندر انہوں نے وٹنسز کے رائٹس کو ریکگنائز کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز آف دی کورٹ ہیں، جو ججز ہیں، وہ بہت ویجیلنٹ رہیں، وہ خاموش نہ رہیں، وہ دیکھیں کہ کیا وٹنسز کو ہراساں تو نہیں کیا جا رہا، کیا ان پہ غیر ضروری سوالات تو نہیں کیے جا رہے ہیں، کیا ان کو بہت زیادہ دیر تک کھڑا تو نہیں رکھا جا رہا، اور ان کو چیئرز پرووائڈ کی جائیں۔ تو دیکھیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے ڈاکٹر خدیجہ کی کہ وہ خود جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو بیئر کر رہی تھیں، وہ بہت زیادہ دنوں تک کھڑی تھیں، ان پہ مسلسل جو ہے وہ کراس ایگزامینیشن ہو رہا تھا، ڈسپائٹ دس کہ یہ جو اس کے اندر بہت سالڈ ایویڈنس موجود تھے اور تمام اس میں چیزیں تھیں، بٹ وہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا اس کی گونج پورے پاکستان کے اندر گئی، اور اس سے جو ریلیف ملا ہے وہ صرف ان کو نہیں ملا، پورے پاکستان کے تمام وٹنسز کو ملا ہے، پورے پاکستان کی تمام وکٹمز کو ملا ہے۔ اب اس قانون، اس رپورٹڈ کیس جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے، جو انڈر آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان تمام سب آرڈینیٹ کورٹس پہ بائنڈنگ ہے، اس کے ذریعے وہ انہیں خود تو چیئر نہیں ملی ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن، بٹ ان کی وجہ سے اب تمام گواہوں کو چیئر ملا کرے گی۔ انہوں نے تو صحبتیں برداشت کی، بہت طویل جرح کی، لیکن اب آئندہ جو ہے وہ گواہوں پہ جو ہے وہ جب جرح ہوگی تو اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اننیسیسری سوالات نہ ہوں، اور بہت زیادہ طویل جرح جو ہے وہ اس میں اسے اوائڈ کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ، میں تو اس کو معاشرے کی کامیابی، ایک سوسائٹی کی کامیابی ڈکلیئر کروں گا کہ یہ لمیٹڈ نہیں ہے یہ کامیابی۔ یہ ڈاکٹر خدیجہ، ویسے کرمنل کیس میں نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے انڈیویجول کا، اس میں تو ہوتا ہی سرکار بنام ایکیوزڈ پرسنز ہے، اور اس پہ اسٹیٹ پروسیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے آن بیہاف آف دی سوسائٹی، اور یہ تو، لیکن اس پرٹیکولر کیس کے اندر تو جو ایون آؤٹ کمز آئی ہیں وہ سوسائٹی کے لیے بہت خوش آئند ہیں۔ کتنی سزائیں ہوئی ہیں اس کیس میں جو ایف آئی اے کا تھا، اور جو مجموعی ہم کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر اتنی اور الگ الگ اتنی، وہ بتائیے گا کہ یہ ان کو کتنی جو ہے وہ پنشمنٹ کی گئی؟ میں جو مجموعی طور پہ جو سزائیں ہوئی ہیں وہ جو ایکیوزڈ دانش علی ہیں ان کو 14 سال 9 ماہ کی قریباً سزا ہے۔ اس کے علاوہ فائنینشیل پنشمنٹس بھی ہوئی ہیں، جس کے اندر قریباً جو 50 لاکھ کے قریب، 50 لاکھ سے زیادہ قریباً جرمانہ ہے، اور 1 کروڑ روپیہ انہیں کمپنسیشن بھی ادا کرنے کا کہا گیا ہے کہ وہ جو وکٹم ہیں ڈاکٹر خدیجہ ان کو 1 کروڑ روپیہ کمپنسیشن بھی جو ہے وہ ادا کریں۔ اسی طرح جو دوسری ایکیوزڈ ہیں مہم فاطمہ، ان کو جو ہے وہ 30 لاکھ کے قریب جرمانہ بھی ہوا ہے، اور جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں وہ قریباً مجموعی طور پہ 9 سال سم تھنگ ہے۔ بٹ اس میں سی آر پی سی کے ایک سیکشن ہے جس کے تحت ملزم کو یہ فائدہ دیا جا سکتا ہے کہ تمام سزائیں جو ہیں وہ ایک ہی وقت پہ سٹارٹ ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے کیونکہ اس کا بینیفٹ ایکیوزڈ پرسنس کو حاصل ہے، تو یہ تمام سزائیں کیونکہ ایک ہی وقت میں تمام جو سیکشن آف لاز ہیں ان کے تحت جو دی گئی ہیں ایک ہی وقت پہ سٹارٹ ہوں گی، اس وجہ سے جو میکسیمم پنشمنٹ بنتی ہے وہ قریباً 5 سال بنتی ہے جو ایکیوز دانش علی ہیں ان کے لیے قید با مشقت ہے جی، اور اس کے علاوہ جو ایکیوز مہم فاطمہ ہیں ان کو 3 ایئرس کے لیے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ شاہد بھائی آپ کا۔ ناظرین کرام، شاہد حامد اوان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ وکیل ہیں جنہوں نے ڈاکٹر خدیجہ کا کیس فائٹ کیا، اس بچی کو انصاف لے کر دیا، اور جیسا آپ نے گفتگو سنی کہ اگر ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ، قانون پہ اور قانونی طریقہ کار پہ ٹرسٹ کریں، بھروسہ کریں اور قانونی طریقے سے اپنی جنگ لڑیں تو پھر کامیابی ہمیشہ ہمارا مقدر ہو۔ ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے ڈاکٹر خدیجہ کیس کی، جسے 4 سال کے بعد انصاف ملا اور اس کیس کے ملزمان کو سزائیں سنائی گئی۔ ہمارے ساتھ سٹی نیوز نیٹ ورک کے سینئر کرائم رپورٹر طیب مقبول موجود ہیں، جنہوں نے اس خبر کو فیصل آباد میں سب سے پہلے بریک کیا اور پھر ججمنٹ ڈے تک
لمحہ بلمحہ اس پہ ان کی نظر رہی. السلام علیکم طیب بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اچھا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو یہ کیس بنیادی طور پہ تھا کیا, اور کیسے کیسے اس میں ڈیولپمنٹس ہوئیں, اور اب جب ملزمان کو سزائیں ہو گئی ہیں تو کیا ابھی بھی کوئی اور کیس پینڈنگ ہے اس سے متعلقہ, یا یہ ختم ہو گیا؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ شعیب آپ کا. 2022 کا یہ کیس تھا. آپ کو پتہ ہے فیصل آباد کی بہت بڑا ایکسپورٹر تھا, بیسٹ ایکسپورٹ کا مالک شیخ دانش. شیخ دانش کی بیٹی تھی انا شیخ, وہ اور یہ جو وکٹم جس کا آپ نے بتایا ابھی خدیجہ, ڈاکٹر خدیجہ, یہ دونوں کلاس فیلو تھیں. اب خدیجہ کا اپنے کلاس فیلو کے گھر میں آنا جانا بھی تھا, لیکن جو شیخ دانش تھا وہ اس کی معاملات سارے ہی مشکوک تھے. اس نے اپنی ہی بیٹی کی کلاس فیلو پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی. جب اس بچی نے ریزسٹ کیا, اس نے اس کو بلیک میل بھی کیا, تھریٹ بھی کیا کہ آپ مجھے نہیں جانتی, میں کیا کر سکتا ہوں. وہ بچی ریزسٹ کرتی رہی. ایون دین کہ اس نے ایک بار شاؤٹ کر دیا اور اس کو الٹا یہ بتایا کہ اگر تم نے یہ اپنی تھریٹ کرنے کی حرکات جاری رکھی تو میں اس پہ قانونی کارروائی کر سکتی ہوں. اچھا, اس کے بعد ان کی گرما گرمی ہوئی, یہ اپنے گھر واپس آ گئی. شیخ اس کے بعد ہے ماہم شیخ. ماہم شیخ نے ڈیورس پہلے اپنی شادی سے ایک اپنے فہیم نام کا اس کا ہسبینڈ تھا, اس سے لی اور اس کی سیکرٹری بن گئی. سیکرٹری بن کے اس کے ہر اچھے برے کام کی وہ سپرویژن کرنے لگی. جب اس کو پتہ لگا کہ یہ ڈاکٹر خدیجہ میرے باس کو, شیخ دانش کو یہ کہہ کر گئی ہے کہ میں قانونی کارروائی کروں گی, وہ اپنے گنڈے لے کر خدیجہ کے گھر گئی, اس کو وہاں سے کڈنیپ کیا اور اس کے گھر لے آئی. اس کے بعد ویڈیو میں جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ اس بچی کو کس طرح ٹارچر کیا گیا, کس طرح اس کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا گیا, جو ناقابل بیان ہے. اور انسانیت شرما گئی کہ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. میں حیران ہوں کہ ماہم شیخ جو خود خاتون تھی, اس نے اس دوسری خاتون کی, اس چھوٹی بچی کی سیلف رسپیکٹ نہیں دیکھی. جو وہ کر رہا تھا وہ خود کرواتی رہی. آپ ویڈیو میں دیکھیں, ماہم شیخ کہہ رہی تھی کہ یہ کام کرو, یہ کام کرو. میڈیا نے وہاں پہ سٹینڈ لیا, پورا میڈیا ٹرائل ہوا, ویڈیو وائرل ہوئی. اور اچھا, ویڈیو وائرل بھی انہوں نے خود کی, یہ بتانے کے لیے کہ ہم کتنے بااثر ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے اس وقت عمر سعید ملک یہاں پہ سٹی پولیس آفیسر تھے, اور کیپٹن ریٹائرڈ اجمل وہ تھے یہاں پہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن, اور ڈاکٹر معین مسعود تھے یہاں پہ ریجنل پولیس آفیسر. ان تینوں نے دباؤ برداشت کیا, ہر قسم کا دباؤ آیا, ہر قسم کی آفرز آئیں. وہ میڈیا سب ایک پیج پہ کھڑے ہو گئے. اس کے بعد مقدمہ درج ہوا, ملزمان گرفتار ہوئے. 2 مقدمے اس میں درج ہوئے تھے. ایک پی کیکس کا مقدمہ FIA میں درج ہوا تھا, ایک اس کا اسالٹ کرنے کا, فزیکل اسالٹ کا, سیکسول اسالٹ کرنے کی کوشش کا, اور اس کے بعد اس کو ٹارچر کرنے کا. یہ سارا مقدمہ 44 نمبر مقدمہ تھا, آئی تھنک یہ تھانہ وومن میں درج ہوا. اور ابھی جو سزا ہوئی ہے وہ پیکا ایکٹ کے مقدمہ میں ہوئی ہے. ابھی ٹارچر اور اسالٹ اس کے ٹرائل چل رہا ہے, اس میں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ سزا ہوگی. اور انا شیخ آپ کو پتہ بری ہو گئی, وہ اس میں کوئی ناکافی ثبوت تھے, وہ پوری طرح پولیس اپنے کیس کو ریپرزینٹ نہیں کر سکی. لیکن اس میں پولیس نے بھی بڑا دباؤ برداشت کیا. جو اس وقت SHO تھی, خاتون SHO فرح بطول تھی آئی تھنک, اس پہ بڑا پریشر آیا, لیکن وہ ڈٹی رہی, مردوں کی طرح ڈٹی رہی. اور اس میں پولیس نے, آپ کو میں یہاں پہ یاد دلاؤں, جب شیخ دانش کو پہلی پیشی پر پیش کیا گیا تو وکلا نے اس کو مارا بھی تھا. اس کے بعد دوبارہ یہ پلان تھا کہ اس کو مارنا تھا. پھر عمر سعید ملک صاحب جو اس وقت CPO تھے, انہوں نے افسران سے میٹنگ کی. اس وقت سیشن جج صاحب جو تھے, ان سیشن جج صاحب کے ساتھ میٹنگ کی, ان کو لیٹر لکھا گیا. اس کے بعد سینٹرل جیل میں کورٹ روم بنا ہوا ہے, اس کو ایکٹیو کیا گیا, وہاں پہ کیمرے ایکٹیو کیے گئے. ملزم کو ڈسٹرکٹ جیل سے نکال کے رات کے وقت اس کو سینٹرل جیل منتقل کیا گیا. جج صاحب نے اپنے کورٹ میں بیٹھ کے آن لائن, ادھر کورٹ میں کیمرہ تھا, آن لائن ملزم کو سنا, وکلا کو سنا, اس کا وہاں پہ ریمانڈ دیتے رہے. پھر ملزم کو سامنے نہیں لایا گیا. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کئی سال ملزم کی ضمانت نہیں ہوئی. اب ضمانت ہوئی تھی تو کل اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے. اب وہ رائٹ ہے ملزم کے پاس اگلی کورٹ میں جا کے اپیل کرنے کا بھی. تو لیکن یہ بڑا بہترین فیصلہ تھا. اور خدیجہ نے جو ہم سے گفتگو کی ہمارے سٹی نیوز نیٹ ورک پہ, وہ پوری طرح مطمئن اس فیصلے سے.
طیب بھائی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, سینئر کرائم رپورٹر سٹی نیوز نیٹ ورک طیب مقبول کی گفتگو آپ نے سنی اور جانا ہے کہ یہ دو مختلف کیسز تھے. پیکا ایکٹ کے تحت جو کیس تھا اس کا فیصلہ آیا ہے, ایک ابھی کیس جو تھانہ ویمن میں ہے اس کا فیصلہ آنا باقی ہے. لیکن اس بہادر بچی نے یہ ثابت کیا کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اگر آپ قانون اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ٹرسٹ کر کے اپنے حقوق کے لیے لڑیں تو جیت آخرکار آپ کی ہوتی ہے. ناظرین کرام, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. ڈاکٹر ختیجہ نے اپنی محنت, ڈیڈیکیشن اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھروسے کے باعث یہ کیس جیت لیا. ملزمان کو سزائیں ہوئیں اور ڈاکٹر ختیجہ نے ایک پیٹرن سیٹ کر دیا کہ اگر آپ پہ ظلم ہوا ہے اور آپ اس کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی طاقت آپ کو انصاف لینے سے نہیں روک سکتی. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.